MBG स्पीक के साथ बिलाल हुरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज दिन है हफ्ते का और तारीख है 19 अक्टूबर 2024। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो 10:30 बज चुके हैं रात के और अभी तक ये वाज़े नहीं कि आईनी तरमीम तारीख तब्दील होने से पहले मंजूर हो पाएगी या कम अज कम ऐवान में पेश भी की जा सकेगी या नहीं। गैर यकीनी की सूरत हाल है और आईनी तरमीम का पुल सिरात अबूर नहीं हो पा रहा हुकूमत से। आज कैदी नंबर 804 से अडयाला जेल में तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात भी हो गई, मगर उसके बावजूद इत्तफाक राय नहीं हो पाया। सवाल यह है कि अगर हुकूमत के पास अददी बरतरी मौजूद है, मतलूबा अक्सरियत हुकूमत के साथ है, जैसा कि हुकूमत की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है, तो फिर आईनी तरमीम का ये मामला इल्तवा का शिकार क्यों हो रहा है? और ऐसा क्यों कि पहले भी कई बार ये हो चुका है कि सारी तैयारियां मुकम्मल, काबीना का इजलास बुला लिया गया, कौमी असम्बली का इजलास तलब हुआ, सेनेट का इजलास बुला लिया गया और कहा गया कि बस आज ही होगा जो होना है, लेकिन फिर ये मामला जो है वो खटाई में पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता रहा है, क्यों हो रहा है? मौलाना फजलुर रहमान, जिन्हें इस आईनी तरमीम में घंटा घर की हैसियत हासिल हो गई है, वो दरअसल किसके साथ हैं? क्या तहरीके इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो खड़े हैं? जेल में इमरान खान साहब के साथ क्या बातें हुई, तलख कड़वी बातें, जो ताने दिए गए और सख्त जुमलों का जो है वो तबादला हुआ, उसके हवाले से भी हम आज के शो में गुफ्तगू करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आईनी तरमीम का ये जो ऊंट है वो आखिरकार किस करवट बैठेगा। तो जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, जिन्हें मरकजी हैसियत हासिल है इस सारे मामले में, और वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनकी तरफ तहरीके इंसाफ के लोग भी जो हैं वो अपनायत महसूस करते हैं और जो हुकूमती अफराद हैं वो भी मौलाना फजलुर रहमान को अपने से करीब तक जो है वो महसूस करते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के इसरार और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिफारिश पे जो है वो तहरीके इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की आज यानी हफ्ता के दिन कोई दोपहर में अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान से जो है वो मुलाकात हुई। ये मुलाकात जो तकरीबन 45 मिनट पर मुहित थी, बताया जाता है, और हम नहीं कह रहे बल्कि खुद जो जिन तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात हुई वो बताते हैं कि 20-25 मिनट जो है वो कैदी नंबर 804 अपने ज़ाती गिले शिकवे जो है वो बयान करते रहे, वो ये रोना रोते रहे। अगरचे दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ के रहनुमा जो मिल के आए, उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब जो है वो पुरज़्म है और वो कहते हैं कि जी 100 साल भी जेल काटना पड़ी उन्हें तो वो काटेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये बताया कि 45 मिनट में से 25 मिनट इन्हीं बातों पे ज़ाया हो गए, जो ज़ाती गिले शिकवे, मसले मसाइल, दुखड़े जो है वो इमरान खान साहब जो है वो बयान करते रहे। मसलन उन्होंने कहा कि 5 दिन से उनके सेल की बिजली बंद है जहां वो कैद हैं, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, अखबारात उन्हें मुहैया नहीं किए जा रहे, टीवी उनका जो है वो बंद कर दिया गया है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वगैरह वगैरह। और ये भी कहा उन्होंने कि जी बुशरा बीबी साहिबा से उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो पाई 5 दिन से। तो अच्छा, इस पे एक तो जेल हुकाम की जो है वो वजाहत सामने आ चुकी है और इमरान खान साहब जो है इससे पहले भी इस तरह की बातें जो है वो कर चुके हैं जो बिल्कुल सफ़ेद झूठ पे मबनी। मसलन उन्होंने कहा कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, मुझे जो है वो जो सजाए मौत के कैदियों के लिए मख्तस काल कोठरी होती है उसमें जो है वो रखा गया है, हालांकि फिर उनका सेल भी जो है वो दिखा दिया गया जहाँ और क्या क्या सहूलियात उन्हें दस्तियाब हैं, पहले भी बताया गया, अब भी जो है वो बता दिया गया है। और जहां तक बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात का मामला है, तो इमरान खान साहब पता नहीं क्या समझते हैं कि शायद वो कोई हनीमून पे गए हुए हैं, कोई सैरो सियाहत पे हैं, या क्या मामला है। उन्हें मेरे ख्याल में जो तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं वो बेचारे क्या बताएं, उन्हें बताना चाहिए था कि आप यहाँ पे आपकी हैसियत कैदी की है और आपकी जो अहलिया है बुशरा बीबी साहिबा वो भी एक कैदी हैं, तो आप दोनों की मुलाकात जो है वो जेल के कवानीन के तहत ही हो सकती है। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपको जो है वो जेल में यकजा कर दिया जाए और वहाँ जेल में जो है वो आप इसको हनीमून पीरियड समझ के जो है इस वक्त को जो है वो गुजार पाए।
اور ایک طرف جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس اخبار کی سہولت نہیں ہے، ٹی وی ان کا بند کر دیا گیا ہے، کوئی بندہ ان سے مل نہیں سکتا۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب بتایا جاتا ہے کہ وہ برس پڑے تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ۔ اب ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بات تو غلط ہے نا۔ اگر عمران خان صاحب برس پڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب جانتے ہیں، اور یہ جو باتیں، یہ جو ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو اخبار نہیں دیے جا رہے یا ان کا ٹی وی بند کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معلومات تک ان کی پوری رسائی ہے، انہیں معلوم ہے کہ باہر کی دنیا میں جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ جو ہے وہ برس پڑے اور انہیں کہا کہ تم کسی کام کے نہیں ہو۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے ایک بڑا زبردست پلان بنا کے دیا تھا، اور وہ پلان یہ تھا کہ ایس سی او کانفرنس کے دوران تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ ڈی جو چوک جا کے بیٹھ جائیں گے، اور ملک کو جو ہے وہ چلنے نہیں دیا جائے گا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو جائے گی۔ اور اس وقت چونکہ جو عالمی رہنما ہیں وہ آ رہے ہوں گے تو حکومت مجبور ہو جائے گی، گھٹنوں پہ آ جائے گی، اور جیل میں قیدی نمبر 804 سے ملاقات کی جائے گی، اور ان سے التجا کی جائے گی کہ جی آپ ہمیں اس صورتحال سے بچائیں اور پیغام دیں کہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ گھروں کو چلے جائیں۔ اور پھر تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو ہیں جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے مطالبات کی فہرست رکھیں گے کہ یہ کریں وہ کریں وہ کریں، تو پھر میں آپ کو جو ہے وہ بیل آؤٹ کروں گا۔ تو عمران خان صاحب نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا کہ جی تم لوگوں نے اس پلان کو جو ہے وہ فلاپ کر دیا، اور یہ ساری منصوبہ بندی جو ہے اس کو منصوبے کو جو ہے وہ تم لوگوں نے خراب کر دیا۔ اور اس پہ انہوں نے جو ہے آڑے ہاتھوں لیا تحریک انصاف کے وہ رہنما جو ان سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہ گئے ہوئے تھے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ایک رہنما جو ہیں، اب میں ان کا نام نہیں لوں گا، اور میں اگر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ سینیٹر ہیں تو یا ایم این اے ہیں تو تب بھی شاید یہ بھید جو ہے وہ کھل جائے۔ اور میں اگر آپ کو یہ بتاؤں گا، چلیں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ وکیل صاحب ہیں۔ اب وکیل تو جو ہے وہ اس ملاقات میں میرے خیال میں ایک سے زائد جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ ان کا شمار وکلاء میں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بات جو ہے اشارہ جو ہے وہ آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ تو ایک وکیل صاحب جو ہے، وکیل رہنما، انہیں تو عمران خان صاحب نے جو ہے ان پہ بڑا غصہ تھا انہیں، اور وہ تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں غصہ تھا، تو پھر بھی آپ بندے تک پہنچ جائیں گے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے اطلاعات کے مطابق انہیں باسٹرڈ بھی کہا، اور بڑا انہوں نے جو ہے اس رہنما پہ جو ہے وہ چڑھائی کی، اور کوئی بھی ان کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو یا تو گالی کا جواب جو ہے وہ گالی سے دیتا اور تو طلاق ہوتی، یا پھر کم از کم باہر آ کے تو وہ استعفے کا اعلان کر دیتے، وہ تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان جو ہے وہ کر دیتے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور اس چیز کو جو ہے وہ انہوں نے ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر لیا ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں جنہوں نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا، اور ابھی بتایا گیا کہ جی عمران خان صاحب نے کچھ اور رہنماؤں کو طلب فرمایا اور کہا ہے کہ جی میری ان سے ملاقات کروائی جائے، اور یہ ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں طے کروں گا کہ جی یہ جو آئینی ترمیم کے معاملے پہ جو ہے وہ حکومت کی حمایت کرنی ہے یا نہیں کرنی، کیا فیصلہ کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو علی امین گڈا پور بھی کا نام بھی جو ہے ان رہنماؤں میں شامل ہے جن سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں ملنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے ملنا چاہ رہے ہیں جناب کہ تحریک انصاف کے یہ رہنما جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جنہیں عمران خان صاحب نے باسٹرڈ کہا ہے، تو علی امین گنڈا پور پہ انہیں اس سے بھی زیادہ غصہ ہے، اس سے بھی زیادہ انہیں گلے ہیں، شکوے ہیں، اور وہ علی امین گنڈا پور کو طلب کر کے جو ہے وہ ان سے جواب طلبی کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ میرے پاس بھجوائیں، اور میرا نہیں خیال کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جیل میں ان سے ملنے کے لیے جائیں گے، اور اگر جائیں گے تو وہ سچ آ کے نہیں بتائیں گے کہ اس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہوا۔ بالکل اسی طرح جس طرح یہ وکیل رہنما جو ہے انہوں نے باہر آ کے جو ہے وہ کچھ نہیں بتایا۔ تو اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی کوئی اچھی بات جو ہے وہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پہ آپ زیادہ اعتبار نہ کریں، ضرورت پڑنے پہ ہم نے انہیں ڈیزل سے مولانا کا جو ہے وہ خطاب دیا ہے، اور ان کی یہ حیثیت جو ہے وہ قبول کی ہے، لیکن کچھ زیادہ ان پہ اعتماد کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ جو ملاقات ہے یہ کیوں ضروری تھی؟
ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا حکومت کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ تحریک انصاف کے رہنما اگر عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کبھی بھی کسی مثبت چیز کی حمایت نہیں کریں گے، کبھی بھی تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور معاملات کو جو ہے وہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کا تو ایجنڈا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ یہ جو ملاقات ہے یہ محض ایک بہانہ ہے، تو حکومت نے آخر اس ملاقات کی اجازت کیوں دی؟ تو جناب خبریں جو ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہیں تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ خبریں کچھ اچھی نہیں ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنے مشن میں کسی حد تک جو ہے وہ کامیاب رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، تحریک انصاف کی جو قیادت ہے جو جیل سے باہر ہے اس وقت، زمام کار باغ ڈور جن تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ہاتھ میں ہے، انہیں جو ہے وہ رام کر لیا گیا ہے۔ اور یہ جو ملاقات ہے اس کی حکمت عملی تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ جا کے ملیں، ملاقات کریں، اور عمران خان صاحب چاہے گالیاں دیں انہیں، چاہے برا بھلا کہیں، جو مرضی کہیں، لیکن وہ مسکراتے ہوئے جیل سے باہر نکلیں گے، اور وہ ہرگز یہ نہیں بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے انہیں گالیاں دیں اور وہ بدمزہ ہوئے۔ باہر آ کے جو ہے وہ یہی بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے انہیں یہ مینڈیٹ دے دیا ہے، یہ اختیار دے دیا ہے کہ اگر یہ ملک کے مفاد میں ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے یہ بہتر ہے، تو آپ بالکل اس پہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں۔ تو طے تو یہی پایا تھا، اور یہ جو ملاقات کی اجازت دی گئی تھی یہ اسی تناظر میں دی گئی تھی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مسکراتے ہوئے تو باہر آئے ہیں تحریک انصاف کے رہنما، لیکن کیا وہ اپنی اس یقین دہانی پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ میرا خیال ہے کہ انہیں جو فیس سیونگ ہے وہ بھی جو ہے وہ دینا پڑے گی۔ جس طرح مینگل صاحب کا معاملہ ہے کہ وہ خود ووٹ نہیں کریں گے، لیکن ان کی پارٹی کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ بالکل اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اسی طرح جو ہے جے یو آئی کے معاملے میں بھی یہ پالیسی اختیار کی گئی کہ ان کے بندے توڑ لیے گئے، اور مولانا کو ضرور بتا دیا گیا کہ جی مولانا دیکھیں اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ آنا ہے تو آ جائیں، نہیں آنا تو آپ کے ووٹ تو ہم نے لے ہی لینے ہیں۔ تو اسی طرح جو تحریک انصاف کے یہ رہنما جنہیں مینیج کیا گیا ہے وہ شور تو ڈالیں گے، وہ کھپ تو ڈالیں گے، یہ تو کہیں گے کہ جی لٹ گئے، ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے ہی کچھ ووٹر جو ہیں وہ حکومت کو فراہم کریں گے، اور اس حوالے سے حکومت کی سہولت کاری بھی کریں گے، اور اس سطح پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج نہیں کریں گے یا مزاحمت نہیں کریں گے جس کی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے توقع کر رہے ہیں۔ اب میری اطلاعات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کہا ہے، انہوں نے کہا جی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ غیر آئینی حکومت ہے، ہم تو اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور تم اس حکومت کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، بات چیت کر رہے ہو، اور ممکنہ آئینی ترمیم پہ جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو مزاحمت کا راستہ اپنانا ہے، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اسلام آباد میں ڈی چوک میں احتجاج کی کال دو، لوگوں کو وہاں پہ جمع کرو اور اس حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ جو ہے وہ مجبور کر دو۔ تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں، لیکن تحریک انصاف کے رہنماؤں نے یہ ساری باتیں جو ہے وہ آ کے نہیں بتائی، اور تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے باقاعدہ یہ بھی جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ جی 2 سینیٹر جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں، اور وہ اس آئینی ترمیم پہ جو ہے وہ حکومت کو ووٹ کریں گے۔ اچھا، اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ جیسے ابھی پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر علی گوہر نے خود اعتراف کیا ہے کہ 2 سینیٹر جو ہیں وہ حکومت کے پاس جو ہے وہ جا چکے ہیں، تو اگر حکومت کے نمبرز پورے ہیں، جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی فرما رہے ہیں، اور باقی بھی جو حکومتی وزراء ہیں، جو رہنما ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں، وہ مسلسل اصرار کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ نمبرز پورے ہیں، مطلوبہ اکثریت موجود ہے ترمیم کے لیے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں
کہ یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی آن بورڈ ہوں اور سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے اتفاق رائے سے یہ آئینی ترمیم کریں. تو ہم یہ کوشش اس لیے کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کل اسی طرح کی بات جو ہے وہ کی تھی کہ میں نے آخری حد تک گیا میں اور کوشش کی سب کو ساتھ بٹھانے کی اور پاس لانے کی, لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ نہیں آتے تو پھر ہمیں جیسے تیسے یہ جو ہے یہ کرنا پڑے گا. تو کیا واقعی حکومت کے پاس جو ہے وہ نمبرز پورے ہیں, اور نمبر پورے ہیں تو پھر بار بار یہ معاملہ التوا کا شکار جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا, نمبرز تو حکومت کے پاس پورے ہیں, مینج کر لیے گئے ہیں. اور وہ کیسے مینج کر لیے گئے ہیں؟ جیسے ابھی بیرسٹر گوہر صاحب فرما رہے ہیں کہ 2 سینیٹر جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں. اسی طرح جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد ارکان قومی اسمبلی ہیں, ان کی تعداد جو ہے وہ 39 ہے, اس میں سے بھی جتنے لوگوں کے ووٹ درکار ہیں اس آئینی ترمیم کے لیے وہ ان کی حمایت جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہے. اور باقی جیسے میں نے کہا کہ JUI کے اندر بھی جو ہے ایون نقب لگا لی گئی. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو فرمایا ہے یہ بالکل جو ہے وہ درست فرمایا. اصل میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا باقی جو حکومتی رہنما ہوں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بھلے کوئی جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے اب بھی بھلے کوئی کرنل لیاقت ہی مینج کرے معاملات کو اور نمبر جو ہے وہ پورے کر کے دے, لیکن لگنا یہ چاہیے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انہوں نے سیاسی شعور کا مظاہرہ کیا ہے اور بالغ نظری کا مظاہرہ کیا ہے اور مل بیٹھ کے جو ہے وہ اس آئینی ترمیم پہ انہوں نے اتفاق رائے کیا ہے. اور بظاہر لگنا جو ہے وہ یہ چاہیے. اور یہ سارا جو اہتمام ہو رہا ہے, یہ بار بار اجلاس بلایا جاتا ہے پھر ملتوی ہو جاتا ہے, تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ آ جاتی ہے یا کہیں نہ کہیں سے کوئی جھنڈی دکھا دی جاتی ہے, کوئی ٹرک کی بتی کے پیچھے جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے کہ اگر یہ کر دینا تو یہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے. تو جہاں آپ نے اتنا صبر کیا ہے اب تھوڑا سا جو ہے وہ اور کر لیں. تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے یہ معاملہ مسلسل جو ہے وہ لٹکتا جا رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتا ہے آج نہ ہو جیسا کہ نظر آ رہا ہے, کل ہو, لیکن یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ ہو کے رہے گی. حکومت کے پاس نمبر جو ہیں وہ پورے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ لڑائی ہار چکے ہیں. اور میں یہ آپ کو تجزیہ نہیں کر رہا بلکہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں, تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہی ان کے ساتھ نہیں ہیں. تحریک انصاف کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ باغی ہو چکے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کی اس وقت جو حیثیت ہے وہ بالکل وہی ہے جو MQM کے قائد جناب الطاف حسین کی جو ہے وہ ہوا کرتی تھی کہ وہ جب ٹیلی فون پر قوم سے خطاب کیا کرتے تھے تو تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں انہیں یہ پریشانی لاحق ہو جاتی تھی کہ بھائی جو ہیں وہ ابھی کیا کہہ دیں, وہ کوئی ایسی بات نہ کر دیں جس سے وہ اور ان کی ساری سیاسی جماعت جو ہے وہ مصیبت میں پھنس جائے, کسی مشکل میں جو ہے وہ گرفتار ہو جائے. تو جب انہیں لگتا تھا کہ اب کوئی وہ ایسی خطرناک بات جو ہے وہ کہنے لگے ہیں تو باقاعدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ٹیلی فون کی تار کھینچ دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ جی تکنیکی بنیادوں پر رابطہ منقطع ہو گیا ہے بھائی سے اور دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی. تو عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ تحریک انصاف کے الطاف حسین جو ہے وہ بن چکے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے عمران خان صاحب کے لیے. اور یہ لڑائی جو ہے کم از کم وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جنگ ہار چکے ہیں, لیکن یہ جو لڑائی ہے یہ عمران خان صاحب ہار چکے ہیں اور اس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ شکست ہو چکے ہیں. کیونکہ ان کا جو پلان تھا جس کو لیڈ کرنا تھا اور لیڈ کیا علی امین گنڈاپور نے, وہ پلان یہ تھا کہ ڈی چوک پہ آ کے بیٹھ جائیں گے, SCO کانفرنس نہیں ہو سکے گی, حکومت گھٹنوں پہ آ جائے گی, آئینی ترمیم نہیں ہو سکی. اور اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو PTI کے لوگ ہیں وہ آ کے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں, یہ آئینی ترمیم نہ ہونے دیں. اور کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہو گئی تو پھر ان کی سیاست ختم ہے. اب تک لیے اتنا ہی. بلال کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز نوٹیفکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.